बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ हफीज़ है। मैं एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी पल्स कंसल्टेंट को लीड कर रहा हूँ। फराज ने कहा था, कब हमने कहा था हमें दस्तार और क़बा दो, हम लोग नवागर हैं हमें इज़्न नवा दो, हम आईने लाए हैं सरे शहर रक़ीबा, ए संग फरोशों यही इल्ज़ाम लगा दो। मैं सुबह का मुजरिम भी था और शब का गुनहगार, लोगों मुझे शहर के आदाब सिखा दो। मुझे नहीं मालूम जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसका इस शेर से क्या ताल्लुक़ है और कितनी मुनासिबत है, बस आप ये समझ लें कि एक शेर याद आया तो आज आपके गुज़ार कर दिया। बुनियादी तौर पे इस वक्त हम गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। पल्स कंसल्टेंट का एक क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सर्वे है। आप इस तरह समझ लें कि दुनिया भर के अंदर हुकूमत की परफॉर्मेंस या अप्रूवल रेटिंग जानने के लिए मुस्तकिल सर्वेस किए जाते हैं और अमूमन ये एक ख़ास वक्फ़े और ख़ास तसलसल के साथ किए जाते हैं। ख़ास वक्फ़ा मैं अगर आपसे कहूँ तो बाज़ लोग हर महीने करते हैं और बाज़ लोग किसी भी 3 महीने के बाद, सहमाही जिसे आप कहें या क्वार्टरली कहें, तो 3 महीने के बाद उसकी अप्रूवल रेटिंग और उसकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करते हैं। पल्स कंसल्टेंट भी, जो कि मार्केटिंग रिसर्च और सोशल रिसर्च का एक इदारा है, ये गवर्नमेंट के मौजूदा गवर्नमेंट जो कि इमरान खान साहब की जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद आई, इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 100 डेज़ जब इनके हुए थे इब्तिदाई, जो कि नवंबर में हुए थे, उस वक्त से एक क्वार्टरली सर्वे कर रही है जो कि हर 3 महीने के बाद करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का एक अगर पहला क्वार्टर है तो अप्रैल के पहले हफ्ते या पहले 15 दिन के अंदर हम पिछले क्वार्टर की या पिछली सहमाही की कारकर्दगी मालूम करते हैं। फिर इस तरह जो है वो अप्रैल में, जून के अंदर, जुलाई के अंदर पिछले सहमाही की करते हैं और इस तरह हम आगे चलते हैं। तो इस तरह हम 2018 नवंबर से मुस्तकिल मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस मालूम कर रहे हैं और इस सर्वे को हम जो कहते हैं उसको कहते हैं QPES, यानी क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सर्वे। इस सर्वे के अंदर हम पूरे पाकिस्तान के कुछ 60 शहरों के अंदर और कई गाँवों के अंदर जाके हम जो है वो जाके नहीं बल्कि टेलीफोनिक सर्वे करके, जो कि वर्ल्ड रिकगनाइज तरीक़ाकार है, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, जिसमें हम 12 से 15 मिनट जो है वो हम अपने रिस्पोंडेंट्स को इंगेज करते हैं और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2000 से ज़ायद कॉल्स करके मौजूदा हालात और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हम उनसे उनकी राय अम्मा मालूम करते हैं। ये एक वर्ल्ड रिकगनाइज्ड और जिसे आप कहें एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, जिसके मुताबिक आप ख़ास उम्र का एक कोटा लगाते हैं, आप सोशो इकनॉमिक क्लास का कोटा लगाते हैं, आप शहर सूबों की आबादी के लिहाज से, और जो हम एक कल्चरल बेल्ट से भी काम करते हैं तो उस कल्चरल बेल्ट की पॉपुलेशन के लिहाज से करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है सैम्पल। क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सर्वे टेक्निकली, क्योंकि तकरीबन हम 6 से 7 इसकी वेव्स कर चुके हैं, तो ये एक तरह का गवर्नमेंट के लिए ECG है। अभी हम इसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अमूमन ये सर्वे जो है वो, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक जियो नेटवर्क के साथ है, तो ये हम सबसे पहले उन्हीं के साथ शेयर करते हैं और फिर ये तमाम TV चैनल्स के ऊपर जियो के वसातत से बाकी जगहों पे भी आ जाता है। हम इस बात को ज़रा समझाना ही चाह रहे थे, जो पहले शेयर का मकसद था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, वो ये था कि बुनियादी तौर पे ऐसा नहीं होता कि किसी फ़र्द की कोई ना कोई सियासी सोच नहीं होती है, किसी चीज़ की या वो उसकी कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं लग रही होती, लेकिन प्रोफेशनल काम ये होता है कि उसको आप अपने ऑफिस के दरवाजे पे छोड़ के आप प्रोफेशनली काम करें। तो बुनियादी तौर पे इस सर्वे के 2 बुनियादी या इस सर्वे के 2 अहम जिसे आप कहें कि हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, सूबाई हुकूमती परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, और ये मुस्तकिल एक सवाल है जो कि कॉन्स्टेंटली हम मालूम कर रहे हैं। ये सवाल चेंज नहीं होता और ये हम, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो हम अगले 5 साल और अगले 7 साल भी हम करते रहेंगे। हुकूमतें चेंज होती रहेंगी लेकिन ये सवाल अपनी जगह कांस्टेंट रहेंगे। ये वक्त के साथ चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते। कुछ सवाल इसके अंदर तकरीबन जो 50% होते हैं वो होते हैं जो हालात हाज़िरा के मुताबिक होते हैं। आप उसके मुताबिक कोई सवाल पूछते हैं और सवाल आप कर रहे होते हैं। एक अच्छे सवालनामे के अंदर और ओपिनियन पोल के एक अच्छे सवाल के अंदर आप अमूमन 2 राय देते हैं। कभी आप हाँ और नहीं से ज़्यादा, हमारे उस्ताद जो कि मार्केटिंग रिसर्च और सोशल रिसर्च के जिन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें ये बताया और किताबों में लिखी है ये वाली बात रिसर्च की, कि आप बुनियादी तौर पर आप 2 मतमय नज़र देते हैं। आप उन्हें ये नहीं कहते कि ये सही है या गलत है, यस और नो में सवाल के बजाय आप ये मालूम करते हैं कि फ़लाँ, कुछ बाज़ लोग ये जुमला कहते हैं और बाज़ लोग ये जुमला करते हैं, बताएं आपकी राय किसके ज़्यादा करीब है। तो इस तरह एक इंडिपेंडेंट किस्म के जवाबात जो है ना हमने सामने शुरू होते हैं और उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। अभी आपके सामने इसके हम कुछ नताइज, जो कि भी हमने लेटेस्ट सर्वे अपना शाया किया है, जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो ज़रूरी है कि हम उसके सामने उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखें, क्योंकि बहरहाल टेलीविज़न चैनल्स के अपने मसाइल होते हैं और वो अपनी, मैं ये नहीं कहूँगा पॉलिसी के मुताबिक कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से उनकी अपने कुछ मसाइल हैं, या उनको कहें कि वो अपने चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी हम आपके सामने इस सर्वे की पूरी तफसील एक रखेंगे और इससे आपको मालूम होगा कि बुनियादी तौर पे सर्वे के मकासद क्या है और सर्वे में नताइज किस तरह से आ रहे हैं।
تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف. اس سروے کا نام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کوارٹرلی پرفارمنس ایویلویشن سروے ہے، جسے ہم QPES بھی کہتے ہیں، یعنی سہ ماہی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سہ ماہی جائزہ. یہ ہم کام میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم 100 ڈیز سے کر رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے 100 ڈیز جو فرسٹ 100 ڈیز تھے جو کہ نومبر میں پورے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہر 3 مہینے کے بعد ہم اسے تقریباً کوئی 2000 کے سیمپل کے ساتھ ہم مستقل اسے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ایک کوارٹر ہمارا جولائی کا مس ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ہمیں مارچ کا ہمارا مس ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کووڈ کا زمانہ تھا تو آفیسز بند تھے تو ہم اسے نہیں کر سکے. لیکن یہ تقریباً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 سے 7 جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے تمام کوارٹرز کور کیے ہیں، اور ایوریج اس کا جو ایرر آف مارجن ہے وہ جسٹ 2.07 اور 2.06 کا، اس سے زیادہ اس کا ایرر مارجن ہے نہیں. ہم اس کی اب تفصیلات کی جانب اگر آتے ہیں تو سب سے پہلے PTI کی گورنمنٹ پرفارمنس کی جو کہ اوور آل ہوتی ہے، اس میں عموماً ایک سوال جو کہ انٹرنیشنلی ہم معلوم کرتے ہیں جو کہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت اس وقت مجموعی طور پہ کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. اس کے 3 سوال ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں. ایک جواب ہوتا ہے کہ رائٹ ڈائریکشن، صحیح سمت میں بڑھ رہی ہے، غلط سمت کے اندر بڑھ رہی ہے، رانگ ڈائریکشن، اور ڈونٹ نو، کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے جنوری 2020 میں معلوم کیا، جولائی 2020 میں معلوم کیا، اکتوبر 2020 میں یہ سوال معلوم کیا. تو یہ تقریباً 49% لوگ جو ہے وہ رانگ ڈائریکشن کہہ رہے تھے، اور اس پر 31% جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کہہ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے کوارٹرز بڑھتے گئے تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ 31 سے 42 اور 42 سے 43 ہوا ہے، یہ جو لوگ یعنی کہنے والے کہ رائٹ ڈائریکشن، جبکہ رانگ ڈائریکشن کہنے والے اپنی جگہ تقریباً 52-50% موجود ہیں. اس کو آپ کنکلوڈ یہ کہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا گیپ نہیں ہے. یقیناً جو ہے وہ رانگ ڈائریکشن کہنے والے زیادہ ہیں، لیکن رائٹ ڈائریکشن کہنے والے گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح پولیٹیکلی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت اس پر سیاسی طور پہ کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، صحیح ڈائریکشن یا غلط ڈائریکشن، اور پھر اس طرح ڈونٹ نو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 51% لوگ کہہ رہے ہیں، پہلے 55% کہہ رہے تھے اور اب جو ہے وہ کم ہو کے 51%، اور تقریباً 40-41 میں فرق نہیں ہے، تقریباً 8-9% کا ان دونوں کا ڈفرینس ہے. اور اس وقت جو ہے وہ کہنے والے کہ غلط ڈائریکشن میں بڑھنے والے لوگ 51% لوگ کہہ رہے ہیں. اگلا سوال ہمارا اس وقت یہ ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت اس وقت معاشی طور پہ کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. تو اکانومیکلی اس کے اندر ہمیں گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی سی لو نظر آتی ہے، جس کے اندر مطلب کہ 2 کو جنوری کے اندر 62% تھی، پھر 61% ہوئی، اور اب 63% ہو گئی ہے. جبکہ لوگ جو کہنے والے رائٹ ڈائریکشن ہے وہ مستقل 23, 35 اور 30 یہ گر رہے ہیں اس کے اندر. تو حکومت کی اس لحاظ سے اکانومی کے لحاظ سے، حکومتی کارکردگی کے لحاظ سے عامت الناس کی یا عوام کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے بڑا اہم کہ وفاقی حکومت یعنی کہ ود فیڈرل گورنمنٹ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے. تو 100 ڈیز سے شروع کریے، جس میں ہم نے 100 ڈیز کا پہلا نومبر 2018 کے اندر ہم نے جب یہ کیا تھا اس کا پہلا سروے، تو 51% لوگ سے سیٹسفائیڈ تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے، وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان. ان بٹوین کہنے والوں کی تعداد 16 تھی، ڈس سیٹسفائیڈ کہنے والوں کی تعداد 30 تھی، اور نو آنسر کہنے والے یعنی کوئی جواب نہ دینے والے جسٹ 2% تھے. یہی کیفیت تھوڑی سی ڈکلائن کے ساتھ 51 سے 49 اپریل 2019 کے اندر آئی. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور ڈپ آیا، اور جس کے اندر ڈس سیٹسفیکشن تقریباً جولائی 2019 کے اندر زیادہ ہو گئی، یعنی کہ تقریباً وہی ڈس سیٹسفیکشن ہو گئی جو کہ سیٹسفیکشن تھی. لیکن اس کے اگلے ہی کوارٹر کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کی اقوام متحدہ کے اندر ایک بڑی شاندار تقریر تھی، اس کا امپیکٹ آیا اور فوری طور پہ 39 سے 49 ان کی اپروول ریٹنگ ہوئی، اور جبکہ 51 سے 38 یہ گرے. لیکن اب اس کے بعد جو ہے جنوری 2020 جولائی 2020 کے اندر کنزیکٹیولی ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ سیٹسفیکشن سے ہائی ہے. گو کہ پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں جولائی 2000 میں یہ 25 سے 40 بہتر ہوئی، لیکن اس کوارٹر میں صورتحال یہ ہے کہ جو ان کی سیٹسفیکشن ہے وہ بھی 40 سے 37% گری ہے، اور جو ان کی ڈس سیٹسفیکشن ہے وہ بھی 45 سے 40 گری ہے. لیکن ایک بڑا عجیب سا نیا فینومینا جو آگے بڑھا ہے وہ یہ ہے کہ 14% سے 21% ان بٹوین کہنے والے، نہ زیادہ خوش نہ زیادہ خراب کہنے والے، ان کی تعداد 14 سے 21 کی جانب پڑھی ہے. تو یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ اوور آل پرفارمنس. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ بیچ کے اندر عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا، اور جو حکومتوں کے بیانات یا اپوزیشن کے جو نیریٹیوز ہوتے ہیں ان کو ان سرویز کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وزیر اعظم میں کہہ رہا تھا کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم عمران خان مستقل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکل چکا ہے. آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے بیان پہ کس قدر یقین ہے؟ ہیو اے لاٹ آف بلیو، مجھے اس پہ بہت زیادہ یقین ہے. کچھ ہے سم واٹ، ہیو نو بلیو اور ڈونٹ نو. تو ہمیں 27% لوگ وہ ملتے ہیں جو کہ سم واٹ بلیو کہہ رہے ہیں، جبکہ ہیو لاٹ آف بلیو کہنے والے لوگوں کی تعداد 10% اور ہیو نو بلیو کہنے والوں کی تعداد 46% ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے. جبکہ ڈونٹ نو کہنے والے بھی 17% لوگ ہیں. اس طرح ایک مجموعی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے تقریباً جو ہے وہ 46% یا ہاف آف دا رسپونڈنٹ عمران خان کے اس بیان پہ اعتماد نہیں کر رہے کہ ملک معاشی صورتحال سے نکل چکا ہے. اب ہم پروونشل گورنمنٹس کی، صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے، سب سے پہلے ہم پنجاب سے شروع کریں جہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے. تو جس وقت پہلے 100 ڈیز تھے اس پر سیٹسفیکشن لیول ہائی تھا، اس کے بعد کنزیکٹیولی ڈسسیٹسفیکشن ہائی ہے، اور سیٹسفیکشن لیول جو ہے نا کم یا زیادہ ہو رہا ہے. یہ البتہ بات ہے کہ پچھلے 3 کوارٹر سے
सेटिस्फेक्शन लेवल ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है, यानी 21 से 26, 26 से 34, और डिससेटिस्फेक्शन गिर रही है 61 से 54 और 47, जो कि बड़ी तादाद है, यानी 3 क्वार्टर पहले 61 थी और अब 47 है। लेकिन यहाँ पे वही फिनोमेना जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे कि 11 से 16 इन बिटवीन कहने वालों की तादाद भी जो है बढ़ी है। जब हम आते हैं सिंध के ऊपर, तो सिंध के ऊपर हमें नजर ही आता है कि कंसेक्टिवली जो है वो डिससेटिस्फेक्शन बहुत हाई है एज कंपेयर विद सेटिस्फेक्शन। ये एक महीना ऐसा था कि जिसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन की ग्रेजुअली कंपैरेटिवली कुछ कम हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर इनकी हिसाब से कहें कि दोबारा बढ़ गई। डिससेटिस्फेक्शन इसमें तकरीबन 60% लोगों के पास है। जब हम केपी के अंदर जाते हैं तो केपी के अंदर जो पहले 2 क्वार्टर थे, यानी कि नवंबर 2018 में तकरीबन 67% लोग जो है वो सेटिस्फाइड थे, और इस वक्त सूरत हाल ये आ रही है कि तकरीबन जस्ट 41%, यानी कि एक बहुत बड़ा लॉस है 67% से 41% का, जो कि इनको जो है वो डेफिसिट हुआ है इनके सेटिस्फेक्शन के लिहाज से। और पिछले 3 क्वार्टर से मुस्तकिल डिससेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा है और थोड़ी बढ़ी ही है यहाँ पे। अगली गवर्नमेंट हमें बलूचिस्तान के अंदर नजर आती है, जिसके अंदर ग्रेजुअली इनका डिससेटिस्फेक्शन लेवल 66 से 63 गिरा और फिर सेटिस्फेक्शन लेवल 26, और इस वक्त जो है वो क्रॉस कर गया। यानी चारों सूबाई हुकूमतों में बलूचिस्तान वो वाहिद हुकूमत है जहां पे इस वक्त सेटिस्फेक्शन आगे है बनिस्बत डिससेटिस्फेक्शन के। एक अहम बात यह है कि हुकूमत के 4 नुमाइंदा वजारतों के अंदर भी हम इनको चेक करते हैं, इनके अप्रूवल और सेटिस्फेक्शन, तो हमें नजर ही आता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीबन मतलब फेडरल गवर्नमेंट के मुकाबले के अंदर ज्यादा क्वार्टर्स के अंदर इनके सेटिस्फाइड रहे, और उसके बाद फिर डिससेटिस्फेक्शन क्योंकि पूरी फेडरल गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा थी तो इनकी भी रही, लेकिन कंपैरेटिवली द गैप बिटवीन द डिससेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन इज लो, यानी 38 और 30 है। इसी तरह इन बिटवीन के लोग भी 24 है। तो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस शायद दूसरी वजारतों के मुकाबले में, जब हम आगे देखेंगे, शायद ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप ये देखें कि शेख रशीद साहब की मुस्तकिल परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट द स्पोकमैन ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके अंदर में देखते हैं कि शुरू के क्वार्टर में इनकी जब गवर्नमेंट की तमाम सेटिस्फेक्शन थी फेडरल गवर्नमेंट की, उसके साथ ही सेटिस्फाइड थे, उसके बाद ये ड्रॉप हुए और इस बार 46% डिससेटिस्फाइड है और 46% डिससेटिस्फाइड है और 26% सेटिस्फाइड। इसी तरह हम परफॉर्मेंस जो है अब्दुल हफीज शेख साहब की देखें, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वजारतें चेंज हुई हैं। पहले असद उमर साहब थे, असद उमर साहब के दोनों टेन्योर के अंदर यानी 2 क्वार्टर उनके टेन्योर में कवर हुए थे, दोनों में 40-42% और डिससेटिस्फेक्शन कम थी, लेकिन इनके बाद जो सेटिस्फेक्शन थी डिससेटिस्फेक्शन हाई रही। ये वो क्वार्टर है पोस्ट कोविड जिसके अंदर बज़ाहिर लोगों को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, तो यहाँ पे 39 और 37 थी, यानी डिससेटिस्फेक्शन 39 थी, 37 इसके अंदर रही। यकीनन गवर्नमेंट की मुख्तलिफ किस्म की माशी पॉलिसीज जो अनाउंस हुई, एहसास प्रोग्राम वगैरह हो सकता है कि उसका इंपैक्ट हो, लेकिन उसके बाद ये दोबारा 42 और ये ड्रॉप हो गया 37 से 26, और लेकिन यही कि इन बिटवीन कहने वाले भी 16 से 22 बढ़ गए। तो ये एक बड़ा डेविएशन है पिछली परफॉर्मेंस से, अप्रूवल रेटिंग से। और इस दफा गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा वजारतें जो चेंज हुई हैं वो भी है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की। पहले 2 क्वार्टर में फवाद चौधरी साहब थे, फिर फिरदौस आशिक आमान आई और शिबली फराज आए। अगर हम ये देखेंगे तो गवर्नमेंट सेटिस्फेक्शन जैसे कि पहले 2 क्वार्टर में पूरी फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर थी, तो ये दोनों में ये लोग सेटिस्फेक्शन हाई थी, लेकिन इसके बाद डिससेटिस्फेक्शन भी, और 59 पे जिसके बाद फिरदौस आशिक आमान साहब रिमूव हुई, उस पर तकरीबन 59-60% लोग इससे डिससेटिस्फाइड थे, लेकिन बाद में शिबली फराज के बाद सेटिस्फेक्शन थोड़ी बढ़ी। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी गिरी है 49 से 44, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी 31 से 25 आई, तकरीबन 14 पॉइंट का लॉस है, जो कि काफी बड़ा लॉस है। और इन बिटवीन कहने वाले लोग भी 13 से 21 हो गए इसके अंदर। इन्फ्लेशन करप्शन रेशियो अगर इंक्रीज और डिक्रीज, तो एक सवाल यह था कि इन्फ्लेशन बढ़ी है या कम हुई है, तो हम ये देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में 98, 96, 94, 3-4% लोग हैं जो कहते हैं कि कम हुई है, अदरवाइज तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी ही है पहले के मुकाबले में। इसी तरह एक और सवाल है कि करप्शन कंट्रोल ट्रेंड इंक्रीज और डिक्रीज, करप्शन पहले के मुकाबले में कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो हमें हर क्वार्टर में नजर आता है कि पहले 3 क्वार्टर तक तो यहाँ पे इस वक्त ये रही कि करप्शन डिक्रीज हुई है और करप्शन इंक्रीज नहीं हुई। अक्टूबर 2019 से पहली दफा करप्शन ने इसको क्रॉस किया है, नेगेटिविटी ने, करप्शन इंक्रीज ने, और उसके बाद कंसेक्टिव ये ऊपर होती चली जा रही है। और उसके मुकाबले में ये तमाम तर ये वो एरिया है जहाँ पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो अपने इमेज के अंदर लैग कर रही है। चैलेंजेस के लिहाज से अगर आप देखें तो मुस्तकिल जो है वो महंगाई, जैसे आपका इन्फ्लेशन जो है ना वो टॉप के ऊपर है। पिछला क्वार्टर ऐसा था जुलाई 2000 जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ने ओवरकम किया था इन्फ्लेशन को, लेकिन अब इन्फ्लेशन दोबारा अपनी जगह आ गई है और अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे नंबर के ऊपर ही। करप्शन अपनी जगह 16% के साथ, ये वो 2 जगह हैं जहाँ पे चेंज होती रहती हैं चीजें, लेकिन ये कि ये टॉप 3 यानी कि इन्फ्लेशन, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो है वो टॉप पे हैं मुस्तकिल। इकोनॉमिक सूरत हाल की जाने जब हम जाते हैं तो हुकूमत का ये कहना है कि मौजूदा खराब माली हालत की वजह साबका हुकूमतों की तरफ से लिए गए कर्जे हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि मौजूदा खराब माली हालात, माली मामलात मौजूदा हुकूमत की खराब माशी पॉलिसी का नतीजा है।
آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟ یعنی بڑا انڈیفرنٹ قسم کا کوشچن ہے جس کے اندر دونوں ہی اوپینینز اس کے اندر دیے گئے ہیں. گورنمنٹ کا یہ نیریٹو کہ پریویس گورنمنٹ لونز ان کے قرضوں کی وجہ سے موجودہ خراب معاملات ہیں. تو یہ پہلے 2 کوارٹر کے اندر جو ہے، جو کہ ہم نے جولائی 2019 سے ہم نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا تھا، اس سے پہلے سوال نہیں معلوم کیا تھا، جولائی 2019 سے ہم نے سوال معلوم کیا تھا، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ حکومت کے نیریٹو ایک رسپونڈنٹ جو ہے نا اسے بائی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ایگری کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ اس کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ بڑھتی چلی گئی اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ یہاں پہ 54 سے 46% گری ہے اور 36 سے 37 یہ مینٹین ہو رہی ہے، لیکن انڈیفرنٹ یا نو آنسر کہنے والے بھی 10 سے 17 ہو گئے. یعنی کہ مجموعی طور کے اوپر حکومت ابھی تک مطلب پہلے 2 کوارٹر جو کہ جولائی اور اکتوبر 2019 کے اندر تو گورنمنٹ کے اس نیریٹو کو بائی کر رہی تھی، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا یہ موقف کمزور ہو رہا ہے. اسی طرح حکومت کا دعویٰ کہ وہ بیرون ملک اکاؤنٹ میں موجود پاکستانی سیاستدانوں کی ناجائز رقم ڈالر واپس لائیں گے. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے کہ پیسے واپس آئے، پیسے واپس نہیں آئے؟ تو اس وقت بڑا کلیئرلی تقریباً آپ پلس مائنس آپ یہ دیکھ لیں، یہ بھی ہم نے جولائی سے سوال معلوم کرنا شروع کیا تھا، تقریباً 60% پلس لوگ مستقل یہی بات کہہ رہے ہیں، اور اس دفعہ اس میں 65% لوگ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ پیسے واپس نہیں آئے. کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کے اندر جو کہ موجودہ حالات، یہ وہ تمام سوالات تھے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھے، جو کہ مستقل ہم کانسٹنٹلی اسے ریڈ کر رہے تھے. یعنی کہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو مستقل ہم معلوم کر رہے ہیں. اب یہ وہ سوالات ہیں جو کہ زمانے اور کرنٹ افیئر کے لحاظ سے چینج ہوتے رہتے ہیں. ان سوالوں کے اندر پی ڈی ایم کی موومنٹ کے حوالے سے ہم نے سوال یہ پوچھا ہے تھا کہ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد ایک ناکام اور نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے بنایا گیا ہے. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟ تو اس کے اندر رائے جو ہے وہ اسے دیکھیں 39% لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹو ہائڈ ٹو کنسیل دیئر کرپشن، یعنی حکومت اپوزیشن نے اپنا اتحاد اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بنایا ہے، جبکہ 40% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹو گیٹ ریڈ آف دا گورنمنٹ، یعنی حکومت کو ہٹانے کے لیے بنایا گیا ہے. 21% کی رائے نہیں ہے. اس رائے کو ہم اسپلٹ اوپینین کہتے ہیں. یہ منقسم رائے ہے جس کے اندر 39 اور 40 کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے. اس کے اندر نہ یہ 40 بڑا ہے نہ 39 چھوٹا ہے، یہ دونوں برابر ہیں اس وقت. اسی طرح اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی مخالف تحریک سے اور بڑے جلسوں سے حکومت پریشان نظر آتی ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ حکومت مضبوط ہے اور اس کی اپوزیشن کی تحریک سے کوئی پریشانی نہیں. آپ کا خیال ہے گورنمنٹ وریڈ 35% لوگ کہتے ہیں اور 45% لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ اسٹینڈ اسٹرانگ، یعنی کہ حکومت کی تحریک سے کوئی پریشانی نہیں، جبکہ 20% کہتے ہیں کوئی اس کے اندر جو ہے ان کی رائے نہیں ہے. آگے چل کے ہم نے سوال پوچھا کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو اسمبلیوں سے مستعفی ہو کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور آج کل یہ بات آ رہی ہے کہ حکومت سے مستعفی ہو سکتے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کبھی بھی مستعفی نہیں ہوگی. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟ تو صرف 19% لوگ جو ہے نا اپوزیشن کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ ول ریزائن. اب جو سیاست کی باتیں وہ سیاست والے جانے، عوام یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا دعویٰ کہ مناسب سمجھا اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے. اس پہ یقین کرنے والے لوگ صرف 19% لوگ ہیں. ول ناٹ ریزائن کہنے والے لوگ تقریباً 55% ہیں اور ڈونٹ نو کہنے والے 26%. اسی طرح جماعت اسلامی حکومت مخالف اتحاد و تحریک کا حصہ نہیں، نہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے نہ گورنمنٹ کا. اس کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں بھی پاکستان کے حرام معاشی حالات کی برابر کی ذمہ دار ہیں اور اپنی حکومت مخالف تحریک علیحدہ سے چلا رہی ہے. آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کو اپوزیشن سے مل کے حکومت مخالف تحریک چلانی چاہیے یا علیحدہ تحریک چلانی چاہیے؟ تو اس کے اندر 21% لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے چلانی چاہیے. 53% لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیحدہ چلانا چاہیے اور ڈونٹ نو کہنے والے 26% لوگ ہیں. اس وقت ایک بہت زیادہ نیریٹو نواز شریف صاحب کے آئے تھے، ہم نے اس کو بھی چیک کیا سروے کے اندر. نواز شریف آج کل اسٹیبلشمنٹ پہ کھل کر تنقید کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف بھارتی موقف بیان کر کے پاکستانی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟ 23% لوگ کہتے ہیں کہ آرمی شوڈ ناٹ انوالو ان دی پالیٹکس، یعنی سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ باقی تقریباً 51% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھارتی موقف بیان کر کے پاکستانی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. نو آنسر کہنے والے 26% لوگ ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اگلے سوال میں کہ نواز شریف بیمار نہیں اور وہ غلط بیانی کر کے بیرون ملک گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ نواز شریف واقعی بیمار ہے اور اپنا علاج کرا کے واپس لوٹیں گے. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟ تو یہاں پہ 53% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بیمار نہیں اور غلط بیانی کر کے گئے ہیں، جبکہ نواز شریف بیمار ہیں یہ کہنے والے یعنی جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ کہنے والے 26% ہیں اور 21% کی کوئی رائے نہیں ہے، جو کہ کافی بڑی تعداد ہے. اسی کے اندر یہ ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اداروں کے خلاف نواز شریف کے بیان کے بعد مسلم لیگ 2-3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مسلم لیگ نہیں ٹوٹ سکتی. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟ پی ایم ایل از ناٹ ڈیوائیڈڈ. تو اگر تقسیم ہو جانے والی بات کہنے والے کہ مسلم لیگ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، وہ 44% لوگ کہہ رہے ہیں اور 32% لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نہیں ٹوٹ سکتی، جبکہ 21-24% کی کوئی رائے نہیں ہے. یہاں بھی کہنا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے سیاسی خطبات سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے خطابات سے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہو رہا ہے. 26% لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ 53% لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مسلم لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ 21% کی کوئی رائے نہیں ہے. یعنی کہ دونوں رائے قریب قریب ہی ہیں. اسی طرح ایک اہم سوال ہمارے نئے صوبوں کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً. ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بڑی آبادی کا ملک ہے، تقریباً 223 ملین آبادی کا ملک ہے. انتظامی لحاظ سے ضروری ہے کہ یہاں مزید صوبے بنائے جائیں، جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں نئے صوبوں کی فوری طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی رائے کس کے زیادہ قریب ہے؟
43% لوگ کہتے ہیں کہ مور پریفرنسز شوڈ بی ریکوائرڈ، یعنی کہ بڑی آبادی کا ملک ہے، یہاں مزید صوبے بننے چاہیے۔ 48% لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نئے صوبوں کی فوری طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور 9% کوئی نہیں رائے نہیں ہے، یعنی کہ ایک اسپلٹڈ اوپینین ہے، اس کے اندر بھی ایک دفعہ بھی منقسم رائے ہے۔ ایک اہم سوال ہمارا معاشرتی اور حکومت نے ایک سیاسی اس کے اوپر لیجسلیشن یا قوانین نہیں بنانا چاہ رہی ہے، وہ ڈاوری یا جہیز ہے۔ اب بڑا انٹرسٹنگ اس میں ہم نے سوال پوچھے اور بڑی انٹرسٹنگ رائے آئی، معاشرے کو سمجھنے میں بڑا اس کا اہم کردار ہے کہ آپ کے خیال میں شادی میں لڑکی کے لیے جہیز کس قدر اہمیت رکھتا ہے؟ تو اب اس کے اندر ایکسٹریملی امپورٹنٹ یعنی بہت زیادہ اہم، کچھ اہم، ٹوٹلی ان امپورٹنٹ یعنی بالکل بھی اہم نہیں ہے، ڈونٹ نو۔ تو وہ لوگ جو کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں یعنی بہت زیادہ اہم اور کچھ اہم، تو 14% لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ، اور سم واٹ امپورٹنٹ کہنے والے 42% لوگ ہیں، یعنی 56% لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے، اور 39% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ڈونٹ نو کہنے والے 5، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز کی اہمیت کا اقرار کرنے والے 56% لوگ ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں شادی میں جہیز دینے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی کہنے والے لوگ صرف 7% ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ یعنی کسی نہ کسی حد تک ضرور ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ 54% لوگ ہیں، نو نیڈ ایٹ آل کہنے والے 36% لوگ ہیں، یعنی اس طریقے سے ڈیفینیٹلی اور ٹو سم ایکسٹینٹ کہنے والے جو جہیز کے حق میں کسی نہ کسی کم یا زیادہ دینے کے حق میں ہیں وہ تقریباً 61% لوگ ہیں۔ اب یہی سوال ہم نے میل اور فیمیل کی بنیاد پہ پوچھا، یعنی کہ یہ تو ہم نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا یہ ایک اوور آل کی بنیاد پہ آپ کو دیا، لیکن اسی کو ہم نے پوچھا کہ جو مرد جواب دہندہ تھے ہمارے، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو بڑی انٹرسٹنگلی جو کہتے ہیں کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ، سم واٹ امپورٹنٹ کہنے والے 56% لوگ ہیں، جبکہ جو کہ سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں شادی میں لڑکی کے جہیز کی کس قدر اہمیت رکھتا ہے، تو مرد 56% کہتے ہیں، جبکہ 63% خواتین کہتی ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح جب اگلا سوال کہ جہیز کی اجازت ہونی چاہیے، تو مرد حضرات کہنے والے 51 لوگ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح تک ہونی چاہیے، جبکہ خواتین میں 73% لوگ خواتین کہتی ہیں کہ جہیز کسی نہ کسی سطح پہ ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی یہ والا نیریٹو ہمارا کہ جہیز جو ہے نا وہ معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے، اسے مجموعی طور پہ چاہے وہ خواتین نے تو تقریباً بہت 2/3 کے ساتھ، اور مردوں نے بھی تقریباً 60% لوگوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں جہیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت موجود ہے، اس پہ ذرا بحث بھی کرنی چاہیے، اس سے بات بھی کرنی چاہیے، اس کو رد کر دینا بنیاد کے ساتھ جو ہے نا وہ شاید مناسب نہیں ہے۔ یہ وہ نمبرز ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ کو اندازہ یہ ہوا کہ ٹریکنگ ریسرچ کے کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ECG ہوتا ہے جو کہ تسلسل کے ساتھ بعض دفعہ مہینوں اور سالوں چلتا ہے، اور گورنمنٹ کی پرفارمنس یا اس کے اپروول ریٹنگ یا اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بتاتا ہے۔ یہ ایک اہم طریقہ کار ہے جس سے لوگوں کی رائے عامہ معلوم ہوتی ہے، سیاستدان، اسٹریٹجسٹ اس کی بنیاد پہ رائے ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں اور رائے عامہ کو تبدیل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کے اندر کوئی رائے عامہ کسی کے مخالف آتی ہے، بعض دفعہ کسی رائے عامہ کے حق میں آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں جو فراز کے شعر جو بتایا تھا کہ سنگ فروشوں شہر کے آداب سکھا دو، تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کی پسند کی ہوتی ہیں، آپ کی رائے جو آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کے قریب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کئی لوگ اصل میں پہلے ہائپوتھیسس کریٹ ہوتا ہے، ایک مفروضہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، یا تو ریسرچ اس کو کنفرم کر دیتی ہے، ڈینائی کر دیتی ہے۔ جب وہ کنفرم کر دیتی ہے تو ہم جو ہمارے کنفرم ہونے والے جو طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، اس پہ شادیاں مچاتے ہیں، لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، دیکھا ہم یہ کہتے تھے نا کہ ایسا ہو رہا تھا، یہ ایسے ہی ثابت ہوا سروے کے اندر۔ اور جن لوگوں کے لیے وہ کنفرم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ڈینائل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام غلط ہوا ہے، یہ جھوٹ ہوا ہے، یہ گھر پہ بیٹھ کے ہوا ہے، تو ان تمام چیزیں کرتے ہیں۔ اس سروے کے اگر آپ بنیادی ایک سمری کے طور پہ اگر آپ مجھ سے لیں تو اس کے اندر گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے لیے پیغامات ہیں۔ اس کے اندر گورنمنٹ کے بارے میں بھی نمبرز اگر نیگیٹو ہیں تو اس میں اپوزیشن کے بارے میں نیگیٹو نمبرز ہیں، یعنی اس کو ایک اور طرح سے لے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ارکان ہیں یا گورنمنٹ میں جو PTI کے جو افراد ہیں ان کے لیے اس میں اپوزیشن کی تنقید کے لیے بھی مواد بہت سارا موجود ہے، اور جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کو حکومتی کارکردگی بھی اعتراض اٹھانے کے لیے یا اس کے اوپر تنقید کرنے کے لیے بہت سارا مواد موجود ہے۔ یہ سرویز ہیں، یہ عوام کی رائے عامہ ہے، نہ تو یہ ہماری رائے عامہ ہے، نہ کسی ہماری اپنی پرسنل رائے ہے، نہ ہم نے کسی آفس کے اندر بیٹھ کے یہ کام کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ عوام کی رائے عامہ ہے، اور جیسے کہے کہ جو زبان خلق ہے وہی نقارہ خدا ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی چاہیے۔ مجھے اچھا لگا کہ کل جب یہ سرویز کل مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پیش ہو رہے تھے تو حکومت کے بہت سارے باشعور ارکان جو تھے اور ان کے جو وزراء تھے وہ ان نمبرز کے اوپر تنقید نہیں کر رہے تھے، بلکہ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تسلیم کر رہے تھے کہ ہماری پالیسیز بہتر ہیں، اور ہماری پالیسیز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی سقم ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، یا کوئی ایسی چیزیں امپلیمنٹیشن میں، وی ول امپروو اٹ، اور آپ دیکھیں گے بہتر، اللہ کرے جو بھی چیزیں بہتر ہوں پاکستان کے حق میں بہتر ہوں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ان سروے کا مقصد نہ تو کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہ کسی کو اونچا دکھانا ہوتا ہے۔ ہم عموماً جب سروے کرتے ہیں تو ایک پہلا جملہ جو ہم عموماً اپنے رسپونڈنٹ سے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا نام مثال کے طور پہ کاشف حفیظ ہے،
میرا تعلق پلس کنسلٹنٹ سے ہے. ہم نہ کوئی رائے بناتے ہیں، نہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، نہ کوئی چیز بیچتے ہیں، ہم صرف رائے معلوم کر رہے ہیں. تو یہ رائے آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، رائے کسی کے مخالف بھی ہو سکتی ہے. اس رائے کو سمجھنا چاہیے اور اس رائے کو میں بہتری کے لیے تمام کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے مفادات کا تعلق ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی.